So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome you all to the 11th lecture of Applied Research Method. Lecture number 11. और आज जो हमारा टॉपिक है वो डेटा कलेक्शन के हवाले से डेटा कलेक्शन। सबसे पहले डेटा कलेक्शन है क्या चीज़, डेटा क्या चीज़ है, उसकी कलेक्शन किस तरह करेंगे, कलेक्शन के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। उनमें से इस लेक्चर में हम दो मेथड यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक ऑब्जर्वेशन मेथड है और दूसरा इंटरव्यू मेथड है। ये अगर आप ज़रा गौर करें, स्टार्ट से हमने सबसे पहले प्रपोजल बड़े डिटेल के साथ डिस्कस किया, प्रपोजल के सारे आइटम्स। प्रपोजल जब आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो आप क्या करते हैं, प्रैक्टिकली आपका काम फिर शुरू हो सकता है, ठीक है। तो जब आप काम शुरू करेंगे तो काम में सबसे पहला काम आपका क्या होगा, डेटा कलेक्शन होगा। तो इस वजह से डेटा कलेक्शन, लेकिन यहाँ पे याद रखें ये सिर्फ इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, जनरल रिसर्च मेथड्स के हवाले से या रिसर्च मेथडोलॉजी के हवाले से हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे फील्ड्स आ सकते हैं, तो उस वजह से ब्रॉडली जो उसके टाइप्स हैं डेटा कलेक्शन के वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अमूमन 4 टाइप्स यूज़ होते हैं, ठीक है। उनमें से फर्स्ट 2 जो है वो यहाँ इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग कमिंग लेक्चर्स में होंगे, ठीक है। सबको आवाज़ आ रही है, प्रेजेंटेशन नज़र आ रहा है, क्लियर है सब कुछ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज डेटा, डेटा के बारे में आपका क्या ख्याल है, डेटा क्या चीज़ है? हेलो Sir, any relative materials to your research, like literature or these things, or lab work? ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, किसी कोडेड फॉर्म में है, या न्यूमेरिकल वैल्यूज है, या ये याद रखें वर्डिंग भी हो सकती है, सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्वालिटेटिव में भी डेटा हो सकता है, ये नहीं है कि सिर्फ नंबर्स को हम डेटा कहते हैं, ठीक है। सिर्फ नंबर्स को डेटा नहीं कहते, वर्ड्स को भी कह सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई नॉलेज है, वो भी डेटा है, ठीक है। तो डेटा इज an existing information, knowledge represented or coded in some form suitable for better usage or processing. Data is a set of values of qualitative or quantitative variables, ठीक है। दोनों के हो सकते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और क्वांटिटेटिव वेरिएबल, दोनों को हम डेटा कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, what is the difference between a quantitative data and qualitative data? Okay. So quantitative data are anything that can be expressed as a number or quantified, ठीक है। कोई भी ऐसा डेटा जो एज अ नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको क्वांटिटेटिव डेटा, प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था, उसको क्वांटिटेटिव डेटा कहेंगे, ठीक है। These data may be represented by ordinal, interval or ratio scales and lend themselves to most statistical manipulation. ये स्केल्स के हवाले से, स्केल्स मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ स्केल्स हैं, जिस तरह ऑर्डिनल स्केल ऑर्डर के हवाले से, इंटरवल स्केल्स है जिसमें रेंजेस होते हैं फ्रॉम दिस टू दिस, रेशियो स्केल्स, ये स्केल्स के मुख्तलिफ टाइप्स है। हो सकता है अगर टाइम मिला तो कमिंग लेक्चर में स्केल्स पे भी एक लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटेटिव डेटा है ये इनमें से किसी भी स्केल पे हो सकता है, और ये डेटा जो है ये हम इस पे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा इज अ कैटेगोरिकल मेजरमेंट expressed not in terms of numbers but rather by means of a natural language description. In statistics, it is often used interchangeably with categorical data, ठीक है। यानी क्वालिटेटिव डेटा को स्टैटिस्टिक में कैटेगोरिकल डेटा कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? नंबर वाला डेटा तो क्लियर है, वो तो क्वांटिटेटिव डेटा है, लेकिन नंबर के अलावा अगर किसी किस्म का नॉलेज है या इंफॉर्मेशन है, ठीक है, नंबर्स नहीं है, तो वो जो डेटा होगा उसको क्वालिटेटिव डेटा या कैटेगोरिकल डेटा कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल
آپ کا فیوریٹ کلر کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں بلو ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اب بلو یہ نمبر نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلو نمبر نہیں ہے, تو اس قسم کے ڈیٹا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوالٹیٹیو ڈیٹا یا کیٹیگوریکل ڈیٹا. Quantitative and qualitative data can be gathered from the same data unit depending on whether the variable of interest is numerical or categorical. ٹھیک ہے, یعنی ایک ہی چیز سے ہم دونوں قسم کا ڈیٹا لے سکتے ہیں, کوانٹیٹیو ڈیٹا بھی لے سکتے ہیں اور کوالٹیٹیو ڈیٹا بھی لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک ہی چیز سے. جس طرح ڈیٹا یونٹ ہمارا پرسن ہے, کوئی پرسن ہے, پرسن, ٹھیک ہے, اس سے ہاؤ مینی چلڈرن ڈو یو ہیو, سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہم یہ کویسچن اس سے پوچھتے ہیں تو ہمارا جو مقصد ہے, آنسر جو آئے گا وہ آنسر کیا ہوگا؟ کوانٹیٹیو ڈیٹا آئے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہلو اسٹوڈنٹس, آپ Yes, sir. جی سر. یہ Yes, sir. کویسچن آپ کو سمجھ آ گیا؟ آپ کسی سے پوچھتے ہیں ہاؤ مینی چلڈرن ڈو یو ہیو, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مقصد ہے اس سے کوانٹیٹیو ڈیٹا مانگنا, ٹھیک ہے, تو وہ آنسر دیتا ہے 2 چلڈرن. 2 کیا ہے؟ کوانٹٹی ہے, نمبر ہے, تو یہ کوانٹیٹیو ڈیٹا ہے. اگر ہم اسی پرسن سے یہ کویسچن بھی کر سکتے ہیں ان وچ کنٹری ور یور چلڈرن بورن, وہ کہتا ہے انڈیا, پاکستان یا انگلینڈ یا جو بھی ہے, ٹھیک ہے, تو اب یہ آپ کو نیم آف کنٹری آنسر آئے گا. تو نیم آف کنٹری اب کوانٹٹی نہیں ہے, کوالٹیٹیو ڈیٹا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہاؤ مچ ڈو یو ارن, کہتا ہے 60,000 پر منتھ, یا واٹ از یور اوکیپیشن, ٹیچر, تو یہ کوالٹیٹیو ہے. 60,000 کہتا ہے تو کوانٹیٹیو ڈیٹا ہے, اور اوکیپیشن کے بارے میں کویسچن ایک ہی پرسن سے یہ کویسچن پوچھ رہے ہیں, دونوں قسم کے ڈیٹا لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاؤ مینی ہاورس ڈو یو ورک, 40 hours پر ویک, 40 hours پر ویک, تو 40 نمبر ہے تو کوانٹیٹیو ڈیٹا ہے, سوری, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم کیٹیگوریکل کویسچن کرتے ہیں ڈو یو ورک فل ٹائم اور پارٹ ٹائم, وہ کہتا ہے فل ٹائم یا کہتا ہے پارٹ ٹائم, ٹھیک ہے, تو یہ پھر کوالٹیٹیو ڈیٹا ہے. دیٹ کلیئر؟ یس سر. So this was about the difference, yeah, the differences between quantitative and qualitative data. Okay. Now, what is data collection? So it is the process by which the researcher collects the information needed to answer the research problem. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ پروپوزل اسائنمنٹ بھی کر چکے ہیں, پروپوزل پہ آپ نے کام بھی کیا ہے, تو آپ کی پروپوزل میں ایک ریسرچ پرابلم ہے جس کو پرابلم اسٹیٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کا مین جو فوکس ہے وہ پرابلم اسٹیٹمنٹ, یعنی وہ پرابلم سولو کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے آپ کو جو انفارمیشن کلیکٹ کرنا ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹا کلیکشن کہتے ہیں. The task of data collection begins after a research problem has been defined and research design chalked out. Okay? یعنی جو ڈیٹا کلیکشن کا پروسیس ہے, یہ ریسرچ پرابلم آپ کا ڈیفائن ہو جائے, کلیئر ہو جائے, اور پھر اس کے بعد ریسرچ ڈیزائن بھی کے میتھڈالوجی بھی آپ ڈیفائن کر دیتے ہیں, تو پھر اس کے بعد آپ کا یہ ڈیٹا کلیکشن والا پروسیس شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے. While deciding about the method of data collection to be used for the study, the researcher should keep in mind 2 types of data, that is primary data and secondary data. ایک تو ہم نے اس حوالے سے ڈسکس کیا کہ کوانٹیٹیو ڈیٹا ہے اور کوالٹیٹیو ڈیٹا ہے. دونوں میں, کوانٹیٹیو میں بھی اور کوالٹیٹیو میں بھی, دونوں میں پھر فردر 2 ٹائپس ہیں, ایک کو کہتے ہیں پرائمری ڈیٹا, دوسرے کو کہتے ہیں سیکنڈری ڈیٹا. اب یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ پرائمری ڈیٹا کیا چیز ہے اور سیکنڈری ڈیٹا کیا چیز ہے. The task of data collection begins after research problem has been defined and research design. یہ تو وہی چیز ہے. Primary data are collected by the researcher. یہ یاد رکھیں کہ پرائمری ڈیٹا وہ ڈیٹا ہے جو اگر فرض کریں آپ ریسرچ کرتے ہیں, آپ خود ریسرچر ہیں, ٹھیک ہے, تو جو ڈیٹا اسی ریسرچ کے لیے آپ کلیکٹ کریں گے, یعنی اس سے پہلے کسی نے کلیکٹ نہیں کیا ہے وہ ڈیٹا, آپ پہلی دفعہ اس کو کلیکٹ کر رہے ہیں,
تو اس ڈیٹا کو ہم کیا کہیں گے؟ پرائمری ڈیٹا کہیں گے. ٹھیک ہے. یا بعض اوقات کچھ ریسرچز میں اس قسم کا ڈیٹا آپ کو ریکوائرڈ ہوگا جو آلریڈی کسی ڈپارٹمنٹ نے یا کسی بندے نے یا کسی پیپر میں یا کسی بک میں آلریڈی کسی فارم میں موجود ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ بعض اوقات آپ کے ریسرچز میں اس قسم کے ڈیٹا کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو آلریڈی وہ ڈیٹا کسی نے لیا ہے، کسی نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے، اور وہ ڈیٹا اس کے ڈاکومنٹ میں موجود ہے یا اس کے ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے یا کسی بھی جگہ پہ موجود ہے، اور وہ ڈیٹا آپ بھی یوز کرتے ہیں اپنے ریسرچ کے لیے. تو پھر اس ڈیٹا کو سیکنڈری ڈیٹا کہتے ہیں. Is that clear? پرائمری ڈیٹا اور سیکنڈری ڈیٹا کلیئر ہو گیا؟ یس سر. پرائمری ڈیٹا وہ ہے جو صرف آپ اپنے ریسرچ کے لیے خود کلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کسی دوسرے نے کلیکٹ نہیں کیا آپ سے پہلے. جس طرح آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، ہم انجینئرنگ والے زیادہ تر یہ لیب ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، تو یہ لیب ایکسپیریمنٹس اسی مٹیریل پہ، اسی سیمپل پہ کسی دوسرے نے نہیں کیے، آپ خود کریں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح کے کیے ہوں گے لیکن اس پہ نہیں کیے، اس مٹیریل پہ، اس سیمپل پہ. ٹھیک ہے، تو آپ پہلی دفعہ کریں گے اس سیمپل پہ ٹیسٹ اور اس سے ڈیٹا آئے گا، تو یہ جو ڈیٹا ہوگا یہ آپ کا کیا ہوگا؟ پرائمری ڈیٹا ہوگا. اور اس قسم کا ڈیٹا، جس طرح میں نے اپنا پروپوزل آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، اس میں مجھے پی ایم ڈی پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے ویدر ڈیٹا ریکوائرڈ تھا انالیسس کے لیے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ویدر ڈیٹا تھا وہ میں نے ان سے لیا ہے، اس ڈپارٹمنٹ سے لیا. اس کا آفیشیل پروسیجر جو بھی ہے اس کے مطابق آپ نے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ڈیٹا ہے اس قسم کے ڈیٹا کو پھر کیا کہتے ہیں؟ سیکنڈری ڈیٹا کہتے ہیں. Secondary data collected by someone else and have already been passed through the statistical process. ٹھیک ہے، سیکنڈری ڈیٹا وہ ڈیٹا ہے جو کسی اور نے کلیکٹ کیا ہے، اور انہوں نے کلیکٹ کیا ہے تو کسی پرپس کے لیے کلیکٹ کیا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس پرپس یعنی کسی پروجیکٹ کے لیے، کسی کام کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس کام میں، اس پروجیکٹ میں انہوں نے آلریڈی اس پہ کچھ اسٹیٹسٹیکلز اپلیکیشنز کیے ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی ایوریج نکالا ہے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکالا ہے، کچھ اور کیلکولیشن کیا ہے. اسٹیٹسٹک کا مطلب ہے کچھ کیلکولیشن کیے ہوں گے. ٹھیک ہے، A researcher as per requirement of study may decide on use of primary data or secondary data or both. Clear ہے؟ کوئی بھی ریسرچر اپنے پروجیکٹ کے نسبت سے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اسے پرائمری ڈیٹا چاہیے، سیکنڈری ڈیٹا چاہیے، یا دونوں ریکوائرڈ ہے. جس طرح میرے پروجیکٹ میں دونوں ریکوائرڈ تھے. سوائل ٹیسٹنگ کے حوالے سے جو ڈیٹا تھا وہ پرائمری ڈیٹا تھا، اور جو ویدر کا ڈیٹا تھا وہ سیکنڈری ڈیٹا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ یس سر. Yes, sir. Both primary and secondary data have their own pros and cons. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ زیادہ اچھا ہے یا وہ زیادہ اچھا ہے، دونوں میں pros and cons ہے. ٹھیک ہے، لیکن موسٹلی جو سیکنڈری ڈیٹا ہے اس میں پرابلم زیادہ آتے ہیں، پرائمری ڈیٹا میں اتنے پرابلم نہیں ہو سکتے، کیونکہ پرائمری ڈیٹا آپ خود کلیکٹ کرتے ہیں اپنے ریسرچ کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس میں زیادہ تر پرابلم نہیں ہو سکتے. جبکہ سیکنڈری ڈیٹا جو ہے وہ آلریڈی کسی دوسرے نے کلیکٹ کیا ہے، تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پرپز اور ہے، اس کا پرپز اور ہے، تو اس نے اپنے پرپز کے حوالے سے کلیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایکوریسی جو اس کو ریکوائرڈ تھی اس پروجیکٹ میں وہ اور ہوگی، آپ کی ایکوریسی اور ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سیکنڈری ڈیٹا جو ہے موسٹلی جو ہے وہ زیادہ بیٹر کنسیڈر نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ہم ریسرچ کے حوالے سے دیکھیں، اگر فرض کریں ہم پیپر سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، آلریڈی پبلشڈ پیپر ہے، اچھے جرنل میں پیپر ہے، تو اس کا جو ڈیٹا ہے وہ پھر ہو سکتا ہے آپ کے ڈیٹا سے بھی اس کی ویلیو زیادہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب ہے وہ بہت زیادہ احتیاط سے ہو سکتا ہے انہوں نے کلیکٹ کیا. ٹھیک ہے، تو مطلب ہے دونوں میں پلس اور مائنس ہیں. اب جو سیکنڈری ڈیٹا ہے اس کی کلیکشن چونکہ آسان ہے، اس کے لیے بس صرف سورسز آپ نے دیکھنے ہیں، وہاں پہ کلیکٹ کرنا ہے. پرائمری ڈیٹا کی کلیکشن کی مختلف پروسیسز ہیں. تو پہلے سیکنڈری ڈسکس کرتے ہیں کہ سیکنڈری ڈیٹا ہم کس طرح کلیکٹ کر سکتے ہیں، کہاں سے چوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر پرائمری ڈیٹا چونکہ لنکی پروسیس ہے تو پھر اس کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے،
So as secondary data are already available, we have to carefully choose the sources, relevancy of data and reliability. समझ आ रही है? सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, मौजूद है, किसी दूसरे ने कलेक्ट किया है, लेकिन सिर्फ आपने उसमें एहतियात ये करना है कि आपने सही सोर्सेज सेलेक्ट करने हैं। सही सोर्सेज का एक मकसद ये है, एक मकसद हम ये भी ले सकते हैं कि अगर आप फ़र्ज़ करें एक बेकार किस्म के जर्नल पेपर से डेटा लेते हैं तो वो डेटा भी उनका ठीक नहीं होगा, जर्नल भी ठीक नहीं है, ठीक है। 2 नंबर के जर्नल है, 2 नंबर के पेपर्स है, तो उनके प्रोजेक्ट भी 2 नंबर के होंगे, तो वो डेटा भी 2 नंबर का आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है रेलेवेंसी ऑफ डेटा। आप देखते हैं कि वो डेटा ठीक है, डेटा कलेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा डेटा है, लेकिन वो आपके प्रोजेक्ट से रेलेवेंट है या रेलेवेंट नहीं है। रिलायबिलिटी भी देखते हैं, रिलायबिलिटी मीन कितना रिलायबल है, कितना एक्यूरेट है, उस पर आप कितना एतमाद कर सकते हैं। जिस तरह मेरा जो डेटा था पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ऑफिशियल डेटा उनके पास होता है, ठीक है। तो वो मेरे लिए, मेरे काम या मेरे रिसर्च के लिए रिलायबल है। अगर आप फर्ज करें बाहर जाके किसी कंसल्टेंट्स या कंट्रैक्टर से डेटा लेते हैं तो उसकी रिलायबिलिटी कम होगी। क्लियर है? So sources of secondary data are existing literature, reports of professional agencies, departments, archives, internet, etc. ये सारे sources हैं, इनसे आप secondary data collect कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. एग्जिस्टिंग Yes, लिटरेचर में मौजूद है, रिपोर्ट्स वगैरह। रिपोर्ट्स अगर आप वो मैंने जो आपको लिंक्स बताए थे सोर्सेज के, उन लिंक्स में एक यूएस फेडरल डिपार्टमेंट का भी एक लिंक है, उसमें बहुत ज़्यादा डेटा आपको मिल सकता है। उस लिंक में रिसर्च का डेटा, ठीक है। तो उसमें डिपार्टमेंट के रिपोर्ट्स भी है जो उन्होंने ऑलरेडी सर्वे किया है या कुछ टेस्टिंग की है, उनके रिपोर्ट्स भी आपको पब्लिश फॉर्म में मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास भी डेटा होता है, वो आपने लेना है। अच्छा, अब किसी भी जगह से जब आप डेटा लेंगे सेकेंडरी डेटा और आप यूज़ करना चाहते हैं अपने काम में, तो उसका एक लीगल प्रोसीजर है। अगर वो फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे और इस किस्म के सोर्सेज पे जिस तरह मैंने आपको बताए हैं, तो फिर तो ठीक है, उनके नाम से पब्लिश है, तो फिर आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसको आप क्या करेंगे, उसकी साइटेशन करेंगे, साइट करेंगे। लीगल रिक्वायरमेंट ये है कि उसको साइट करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स में पाकिस्तान में अगर किसी डिपार्टमेंट में डेटा है तो उसके लिए फिर लीगल प्रोसीजर, उनको एप्लीकेशन लिखे कि ये डेटा मुझे चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए और उस पर आप क्या करेंगे, ठीक है। और उसके मुताबिक वो डेटा आपको फिर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा, हो गया। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के कौन कौन से मेथड्स हैं? तो देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, पार्टिकुलरली इन सर्वेज एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। लेकिन इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, नंबर 1 इज ऑब्जर्वेशन मेथड, नंबर 2 इज इंटरव्यू मेथड, नंबर 3 इज क्वेश्चनेयर मेथड, नंबर 4 इज स्केड्यूल मेथड या शेड्यूल मेथड कहते हैं, ठीक है। और कुछ और मेथड्स भी हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो ये 4 हैं और इनके अलावा कुछ और मेथड्स भी हैं, ठीक है। तो इन 4 या इन 5 में से ये जो फर्स्ट 2 मेथड्स हैं इनके बारे में आज थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है, ऑब्जर्वेशन डेटा कलेक्शन का, इसके टाइप्स कितने हैं, ठीक है, और इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। क्लियर है? इसी तरह फिर इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू मेथड से किस तरह डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है और टाइप्स ऑफ इंटरव्यू कितने हैं, ठीक है। क्लियर है?
Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, sir. تو فرسٹ میتھڈ ہم ڈسکس کرتے ہیں آبزرویشن میتھڈ. ٹھیک ہے. آبزرویشن میتھڈ از اے میتھڈ انڈر وچ ڈیٹا فرام دا فیلڈ از کلیکٹڈ with the help of observation by the observer or by personally going to the field. سمجھ آ رہی ہے؟ یا تو آپ خود ریسرچر ہیں, کوئی آبزرور بھیجتے ہیں ڈیٹا کلیکشن کے لیے, یا خود آپ جاتے ہیں آبزرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آبزرو کس طرح کرتے ہیں؟ ہم اپنے سینسز کے ذریعے آبزرو کر سکتے ہیں, یعنی سینس آف ہیئرنگ, سینس آف ٹچ اور سینس آف سیئنگ. ٹھیک ہے. ان کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں؟ آبزرو کرتے ہیں. آبزرو کرنے کے بعد اس پہ تھوڑا مینٹل پروسیسنگ ہے, اور مینٹل پروسیسنگ کے بعد اس کو آفیشیل آبزرویشن آپ لکھتے ہیں. فگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بھی فینامنا ہے, ٹریفک ہے, لیٹ سپوز آپ جاتے ہیں کسی روڈ پہ کھڑے ہیں, آپ آبزرو کرتے ہیں کتنی گاڑیاں آتی ہے. ٹھیک ہے. اس پہ تھوڑا سوچتے بھی ہے نا. ٹھیک ہے. پھر وہ لکھتے ہیں. ایگزامپل ہے ہمارے سول انجینئرنگ کے حوالے سے, یعنی کیا ہے, سی واٹ از ہیپننگ. سو دس از ایکچولی آبزرویشن, ٹو سی واٹ از ہیپننگ. جس طرح ٹریفک پیٹرنز آپ دیکھتے ہیں, لینڈ یوز پیٹرن دیکھتے ہیں, لے آؤٹ آف سٹی اینڈ رورل ایریاز, کوالٹی آف ہاؤسنگ کس قسم کی کوالٹی ہے, کنڈیشن آف روڈس کیا ہے, کنڈیشن آف بلڈنگس کیا ہے, ہو گوز ٹو ہیلتھ کلینک. ٹھیک ہے. who goes to a gym, to a mosque. اس طرح یہ آبزرویشن ہے. یہ آپ آبزرو کرتے ہیں, پھر تھوڑا سوچتے ہیں اور لکھتے ہیں. تو یہ جو میتھڈ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آبزرویشن میتھڈ. آبزرویشن میتھڈ آف کلیکشن یا کلیکٹنگ پرائمری ڈیٹا. لیکن یہ یاد رکھیں, یہ جو آبزرویشن میتھڈ ہے یہ تو ڈیفینیشن کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں بہت سمپل نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. یعنی آپ اگر ہم اپنے انجینئرنگ فیلڈس کنسیڈر کریں تو انجینئرنگ فیلڈ میں ہم جو ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے فیلڈ میں کرتے ہیں یا لیبارٹری میں کرتے ہیں, یہ ایکسپیریمنٹس بھی آبزرویشن کی کیٹیگری میں آتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے جو ایکسپیریمنٹس ہیں, جتنے بھی ایکسپیریمنٹس ہیں, وہ بھی اسی براڈ کیٹیگری میں آتی ہے, آبزرویشن میتھڈ. ٹھیک ہے. Observation is helpful when need direct information. اگر آپ کو ڈائریکٹ انفارمیشن چاہیے تو observation بہت زیادہ helpful ہے. ٹھیک ہے. Trying to understand ongoing behavior. کسی بھی فینامنا میں آپ بیہیویئر چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا بیہیویئر کیا ہے, ٹرینڈ کیا ہے, جو ہم گراف پلاٹ کرتے ہیں عموماً. ٹھیک ہے. تو یہ آبزرویشن میتھڈ کے ذریعے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. There is physical evidence, products or outputs that can be observed. Observation method میں physical evidence ہوتے ہیں, یا آپ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں. ٹھیک ہے. یا کچھ پروڈکٹ آپ کو نظر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آؤٹ پٹس آپ کے پاس آتے ہیں ایکسپیریمنٹ سے جو آتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی ماڈل آپ بناتے ہیں. Need to provide alternative when other data collection is infeasible or inappropriate. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آبزرویشن میتھڈ اگر دوسرے میتھڈز ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جو میتھڈ ہے اس کے ذریعے ہم ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. اسٹیپس کیا ہے کسی افیکٹو آبزرویشن کے لیے؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے ڈٹرمائن کرنا ہے کہ آپ کو کس قسم کا ڈیٹا ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے. یعنی اپنے پرابلم اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے, میتھڈالوجی کے حوالے سے آپ نے ڈٹرمائن کرنا ہے کس قسم کا ڈیٹا آپ کو ریکوائرڈ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہلو. Yes, sir. Yes, sir. جس طرح اگر آپ میں مینجمنٹ والے ہیں, کنسٹرکشن مینجمنٹ والے, تو ان کا زیادہ تر ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ زیادہ تر کنٹریکٹ اور ان چیزوں پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کنٹریکٹر سے ریلیٹڈ یا کنسلٹنٹ سے ریلیٹڈ ان کے ریسرچز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو سب سے پہلے تو آپ نے وہ ڈیٹا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، کیا کیا چیز آپ نے آبزرو کرنا ہے. وہ کس چیز سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اپنے پرابلم اسٹیٹمنٹ سے، ٹھیک ہے، یا آپ کے پروپوزل سے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اس قسم کا ڈیٹا چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے، پھر اس ڈیٹا کے لیے آپ پارٹیسپینٹ سلیکٹ کرتے ہیں. یہ ڈیٹا تو مجھے چاہیے، لیکن اس کے لیے پارٹیسپینٹ کون سے ہوں گے؟ کنٹریکٹر ہوں گے، کنسلٹنٹ ہوں گے. اچھا کنسلٹنٹ ہے، کون سے کنسلٹنٹس ہیں، کس لیول کے کنسلٹنٹس ہیں، ٹھیک ہے، کہاں کے کنسلٹنٹس ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. یعنی سلیکشن آف پارٹیسپینٹس پہ آپ رینڈم سلیکشن بھی کر سکتے ہیں اور سلیکٹڈ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کنڈکٹ دی آبزرویشن. ٹھیک ہے، آبزرویشن کنڈکٹ کرنے میں آپ یہ چیزیں پھر ضرور نوٹ کریں. وینیو کیا ہے، کہاں سے کنڈکٹ کیا ہے، ڈیوریشن کتنا ہے، ٹھیک ہے، کتنے ڈیوریشن کے لیے ڈیٹا آپ نے کنڈکٹ کیا، ریکارڈنگ مٹیریلز کیا ہے، ٹیک فوٹوگرافس یا کچھ اور طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کمپائل ڈیٹا کلیکٹڈ اینڈ انالائز اینڈ انٹرپریٹ ڈیٹا کلیکٹڈ. ٹھیک ہے، یہ جو ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا اس کو کمپائل کریں، انالائز کریں اور پھر اس کو انٹرپریٹ کریں. یہ انٹرپریٹ مین کے پریزنٹ کریں ایسے فارم میں کہ آپ کے جو فالوورز ہے یا جو آپ کے فیلڈ کے لوگ ہیں اس کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے، اچھا آبزرویشن کا جو میتھڈ ہے اس کے ٹائپس مختلف حوالے سے کلاسیفیکیشن ہے، لیکن میں نے یہاں پہ نمبر وائز کیے ہیں. نمبر 1 ہے اسٹرکچرڈ آبزرویشن. اسٹرکچرڈ آبزرویشن، اسٹرکچرڈ کا مطلب ہے کہ اس آبزرویشن کے لیے آپ کے پاس ایک پری پلان پہلے سے آپ نے بنایا ہے کہ میں نے پہلے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے. تو اس قسم کے آبزرویشن کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹرکچرڈ آبزرویشن. When the observation is characterized by a careful definition of the units to be observed, the style of recording the observed information, standardized conditions of observation, and the selection of related data of observation. یعنی پہلے سے آپ کو یہ ساری چیزیں معلوم ہے، آپ نے فائنڈ آؤٹ کیے ہیں کہ میں نے کون سے یونٹ میں ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، کس سٹائل میں ریکارڈنگ کرنا ہے، اسٹینڈرڈائز کنڈیشن کون سی ہے اس آبزرویشن کے لیے. ٹھیک ہے، اور کون کون سا ڈیٹا میں نے آبزرو کرنا ہے. پری پلان آپ کے پاس موجود ہے. تو یہ جو آبزرویشن ہوگی اس کو ہم اسٹرکچرڈ آبزرویشن کہتے ہیں. کلیئر ہے؟ ہلو اسٹوڈنٹس. Yes, sir. Unstructured کیا ہے؟ when it takes place without the above characteristics. یعنی پہلے سے آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ ڈائریکٹ جاتے ہیں آبزرویشن کرتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ انسٹرکچرڈ آبزرویشن کہتے ہیں. تیسرا ہے پارٹیسپینٹ آبزرویشن. پارٹیسپینٹ آبزرویشن وہ ہے، دیکھیں when the observer is a member of the group which he is observing then it is participant observation. ٹھیک ہے، جو گروپ آپ آبزرو کر رہے ہیں اگر آپ خود بھی اسی گروپ میں شامل ہیں تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ پارٹیسپینٹ آبزرویشن کہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. آپ خود بھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. تو آپ کا جو پارٹیسپینٹ گروپ ہے وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ بھی اس گروپ میں انکلوڈیڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس گروپ کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ کو بھی پتہ ہوگی. تو اس قسم کی آبزرویشن کو کیا کہتے ہیں؟ پارٹیسپینٹ آبزرویشن کہتے ہیں. نان پارٹیسپینٹ آبزرویشن اس کا اپوزٹ ہے. when observer is observing people without giving any information to them then it is non participant observation. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ اس گروپ میں نہیں ہے جس گروپ سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، اس گروپ میں آپ نہیں ہے جس گروپ سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی نان پارٹیسپینٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس گروپ سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں اس کو آپ انفارمیشن نہیں دیتے کہ یہ میں کس چیز کے لیے کلیکٹ کر رہا ہوں، اس پہ کیا کر رہا ہوں، کس قسم کا پروجیکٹ ہے، کیا چیز ہے. تو پھر اس کو بھی نان پارٹیسپینٹ آبزرویشن کہتے ہیں. Is that clear? Yes, sir.
Fifth number पे है uncontrolled observation. When the observation takes place in natural condition, natural condition commonly uncontrolled होता है, ठीक है? So it is done to get spontaneous picture of life in persons. ठीक है, यानी रियल पिक्चर, एक्चुअल पिक्चर आपको देता है, ठीक है, एक्चुअल डेटा आपके पास आ जाता है जब आप नेचुरल कंडीशन में डेटा कलेक्ट करते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल कंडीशन नहीं है, तो इस किस्म का जो डेटा कलेक्शन है इसका नाम होता है अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और कंट्रोल ऑब्जर्वेशन इसके खिलाफ मीन के तमाम कंडीशंस पे आपका कंट्रोल है, जिस तरह लेबॉर्ट्री में होता है। लेबॉर्ट्री में सारी चीज़ें आप कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है। सो व्हेन ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू प्री अरेंज्ड प्लान्स with experimental procedure, then it is control observation generally done in laboratory under controlled conditions. क्लियर है? जिस तरह हम लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल होती है, एक प्री प्लान प्रोसीजर है, तो इस वजह से उसको क्या कहते हैं? कंट्रोल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो हमारा जो एक्सपेरिमेंटेशन है इंजीनियरिंग में, जितने भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लेबॉर्ट्री में या बाहर फील्ड के भी एक्सपेरिमेंट्स आ सकते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन उसमें फिर कंट्रोल और अनकंट्रोल वाली बात। ये एक्सपेरिमेंटेशन हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? डेटा कलेक्शन की कौन सी कैटेगरी में? ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। और फिर अगर लेबॉर्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स हैं तो वो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Next is what are the advantages of observation? तो इसके जो advantages लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं वो है the observation method produces large quantities of data, ठीक है। observation method के जरिए large quantity of data हम collect कर सकते हैं। all data obtained from observations are usable, ठीक है। जो डेटा हम ऑब्जर्वेशन के जरिए कलेक्ट करते हैं वो तमाम डेटा यूजेबल होता है। द ऑब्जर्वेशन टेक्निक कैन बी स्टॉप्ड और बिगिन एट एनी टाइम, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेक्निक यानी इस पे कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा है, तो इस वजह से उसको कभी भी स्टॉप और स्टार्ट कर सकते हैं। रिलेटिव इनएक्सपेंसिव, रिलेटिवली ये बाकी मेथड के हवाले से इसका कास्ट भी कम आता है बाकी मेथड के हवाले से, ठीक है, ये याद रखें। Disadvantages of observation क्या है? Interviewing selected subjects may provide more information economically than waiting for the spontaneous occurrence of the situation, ठीक है। यानी इंटरव्यू करना इसके निस्बत में ऑब्जर्वेशन के निस्बत में ज़्यादा इकोनॉमिकल भी है, ज़्यादा डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो ऑब्जर्वेशन का मेथड है ये उससे कॉस्टली है, ठीक है। इट इज एक्सपेंसिव मेथड, ऑब्जर्वेशन इज एक्सपेंसिव, लिमिटेड इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग इज नीडेड फॉर ऑब्जर्वेशन टेक्निक, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ट्रेनिंग जिस तरह एक्सपेरिमेंट्स में कोई अनट्रेन बंदा तो आपका हर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, समझ आ रही है? तो यानी इसके लिए ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत भी होती है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं और एडवांटेजेस भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। सेकंड मेथड जिससे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी रिसर्च के लिए वो है इंटरव्यू मेथड, ठीक है। द इंटरव्यू मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इन्वॉल्व्स प्रेजेंटेशन ऑफ ओरल वर्बल स्टिमुलाई एंड रिप्लाई इन टर्म्स ऑफ ओरल वर्बल रिस्पॉन्सेस, ठीक है। यानी हमारे जो क्वेश्चन है वो भी ओरल वर्बल होते हैं और उनका जो आंसर होता है वो भी ओरल वर्बल, रिस्पॉन्सेस भी ओरल वर्बल होते हैं, ठीक है। इंटरव्यू मेथड इसको कहते हैं। इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चन व्हिच आर एम टू गेट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर स्टडी टू रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट मीन जो आप जिनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरव्यूअर क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन किस हवाले से? जिस किस्म का उसको डेटा रिक्वायर्ड है वो उस डेटा के हवाले से क्वेश्चन पूछता है और रिस्पोंडेंट उनके आंसर्स देते हैं, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन का ये भी एक मेथड है। दिस मेथड कैन बी यूज्ड थ्रू पर्सनल इंटरव्यू
are telephonic interviews. انٹرویو پرسنل بھی ہو سکتی ہے فیس ٹو فیس, یا کوئی آن لائن یا ٹیلی فون وغیرہ پہ بھی پاسبل ہے. ٹھیک ہے, اسٹیپس کیا ہے کسی بھی افیکٹو انٹرویو کے لیے؟ سب سے پہلے پریپیئر انٹرویو اسکیجول. ٹھیک ہے, انٹرویو کے لیے اسکیجول بنائیں, ٹائم فریم بنائیں. ٹھیک ہے, سلیکٹ سبجیکٹس, کی رسپونڈنٹ, جو آپ کے کی رسپونڈنٹ ہے جن سے آپ نے انٹرویو لینا ہے, جن سے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, ان کو سلیکٹ کریں. پھر کنڈکٹ دا انٹرویو, اور پھر اس کے بعد انالائز اینڈ انٹرپریٹ ڈیٹا کلیکٹڈ فرام دا انٹرویو. تقریباً وہی ہے جو آبزرویشن میں جو اسٹیپس تھے. ٹھیک ہے, اچھا ٹائپس آف انٹرویو, ڈفرنٹ ٹائپس آف انٹرویو جو عموماً ڈیٹا کلیکشن کے لیے یوز ہوتے ہیں وہ یہ ہے. نمبر 1 از اسٹرکچرڈ انٹرویو. اگین وہی ڈیفینیشن ہے, اس میں اسٹرکچرڈ کا مطلب ہے آبزرویشن کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, وہ تو پروسیجر ہوتا ہے کہ کس پروسیجر کس طریقہ کار کے ذریعے میں نے آبزرو کرنا ہے, کس طرح آبزرو کرنا ہے. لیکن انٹرویو میں اسٹرکچرڈ انٹرویو کا کیا مطلب ہے, اس میں پری ڈیسائیڈڈ کویسچنس, یعنی پہلے سے کچھ کویسچن بنائے ہیں کہ یہ 5 کویسچن ہیں اور یہ میں نے ہر ایک انٹرویور ہر ایک کینڈیڈیٹ سے یا رسپونڈنٹ سے پوچھنا ہے اور ان کے جو رسپانسز ہیں وہ نوٹ کرنا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو پری ڈیسائیڈڈ کویسچنز اگر ہیں تو پھر اس کو اسٹرکچرڈ انٹرویو کہتے ہیں. اور اگر کوئی پری ڈیسائیڈڈ کویسچن نہیں ہے, پہلے سے کچھ کویسچن نہیں ہے, بس اس کنڈیشن کے حوالے سے ڈسکشن کے حوالے سے اگر کویسچن پوچھے جائے اور پھر ان کا آنسر آ جائے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں, انسٹرکچرڈ انٹرویوز کہتے ہیں. Is that clear? Structured interview and unstructured. Yes, sir. Yes, sir. تیسرے نمبر پہ ہے فوکسڈ انٹرویوز. اگر جو رسپونڈنٹس ہیں اگر ان کی ایکسپیرینس پہ فوکس کرے, ان کی ایکسپیرینس پہ, یہ یاد رکھیں انٹرویور کی ایکسپیرینس پہ نہیں, جو رسپونڈنٹس ہیں ان کی ایکسپیرینس پہ اگر فوکس کرے, اور یعنی ایکسپیرینس مین ان کا جہاں پہ زیادہ ٹائم گزرا ہے اس چیز پہ زیادہ فوکس کرے اور اس حوالے سے کویسچن پوچھے جائے تو پھر اس کو فوکسڈ انٹرویوز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کلینکل انٹرویوز, یہ کلینکل کا ورڈ جو ہے یہ بعض اوقات ہم زیادہ ڈیپ کے لیے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم بہت زیادہ ڈیپ جاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں, کلینکل انٹرویوز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, concerned with broad underlying feelings or motivations or with the course of an individual's life experience. سمجھ آ رہی, جیسے انٹرویوز جس میں ہم بہت زیادہ ڈیپ قسم کے کویسچن پوچھے جائے, جس میں اس بندے کے فیلنگس کے بارے میں ہو, موٹیویشن کے بارے میں ہو, ٹھیک ہے, یا اس کا جو لائف ایکسپیرینس ہے اس کے بارے میں کویسچن ہو, یعنی یہ ساری چیزیں اس سے معلوم ہو جائے کہ بندے کی فیلنگ بھی آ جائے اس میں. ٹھیک ہے, ایک تو کسی آئٹم کے بارے میں ڈیٹا لینا ہے, کسی پروجیکٹ کے بارے میں ڈیٹا لینا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر اس میں آپ اس کی موٹیویشن اور فیلنگس اور اس کا لائف ایکسپیرینس شامل کریں تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں, کلینکل انٹرویو کہتے ہیں. کلینکل ورڈ سمجھ آ گیا؟ Yes, sir. نیکسٹ ٹائپ ہے qualitative and quantitative interviews. Again qualitative quantitative words آپ کو کلیئر ہے کہ اگر کوالٹی کے بارے میں پوچھا جائے, ٹھیک ہے, یعنی نمبرز نہ ہو تو پھر یہ جو انٹرویو ہے اس کو کوالٹیٹیو انٹرویو کہیں گے. اور اگر کوانٹٹی کے بارے میں پوچھا جائے, جس طرح پہلے سٹارٹ میں کچھ کویسچنس تھے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر کوانٹیٹیو انٹرویو ہوگا. انڈیویژول انٹرویوز, انٹرویور میٹس اے سنگل پرسن ان انٹرویوز ہیں, اس کو انڈیویژول انٹرویو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح ہمارے یہاں جابس کے لیے گروپ انٹرویوز بھی ہو سکتے ہیں اور انڈیویژول انٹرویوز بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جاب کا جو انٹرویو ہے ان کا بھی مقصد کیا ہوتا ہے, ان کا بھی ڈیٹا کلیکشن مقصد ہے. ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں کہ اس بندے کو کتنا پتہ ہے, اس کو کتنا پتہ ہے, وہ کتنا ایبل ہے, وہ کتنا ایبل ہے. 100 بندوں کے انٹرویوز لیتے ہیں, ان میں سے پھر سلیکٹ کرتے ہیں کہ کون سا زیادہ بیٹر ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ایک قسم سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, لیکن ہم چونکہ ریسرچ میتھڈالوجی میں ڈسکس کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہمارا مقصد ہے ڈیٹا کلیکٹ کرنا. ٹھیک ہے,
وہ جابس انٹرویو یعنی جابس کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. گروپ انٹرویوز میں کیا ہوتا ہے, گروپ ہوتا ہے, گروپ آف 6 to 8 انڈیویژول از انٹرویو. یہ اگر آپ میں سے کسی نے ڈسکان کا انٹرویو دیا ہو, ڈسکان, تو ڈسکان میں گروپ انٹرویوز وہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ انڈیویژول پارٹ بھی ہوتا ہے لیکن کچھ گروپ انٹرویو بھی. گروپ میں کوئی ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں, ہر ایک کا رسپانس دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا رسپانس کرتا ہے, وہ کتنا رسپانس کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ 6 سے 8 لوگ ہوتے ہیں, ان کا انٹرویو ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں گروپ انٹرویو. سلیکشن انٹرویو جو جاب کے لیے آپ انٹرویو دیتے ہیں اس کو سلیکشن انٹرویو سے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے؟ یس سر, ایزی. اچھا, ایڈوانٹیجز کیا ہے انٹرویو کے؟ ایڈوانٹیجز, انٹرویو کی ایڈوانٹیجز سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مور انفارمیشن ایٹ گریٹر ڈیپتھ کین بی obtained. انٹرویو کا جو میتھڈ ہے اس کے ذریعے ہم زیادہ ڈیٹا لے سکتے ہیں, زیادہ ڈیپتھ تک ڈیٹا لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایز کمپیئر ٹو آبزرویشن میتھڈ اور ادر میتھڈ. ٹھیک ہے. ریزسٹنس میں بی اوور کم بائی اے اسکلڈ انٹرویور. ٹھیک ہے. انٹرویو میں یعنی جو ریزسٹنس آ سکتا ہے, وہ جو ریزسٹنس ہے وہ اسکلڈ انٹرویور کنٹرول کر سکتا ہے. میں آپ اگین کہہ رہا ہوں, جاب سے اسپیسیفک جاب کی طرف ذہن نہ لے جائے بلکہ ڈیٹا کلیکشن کے حوالے سے سوچے. ٹھیک ہے. آپ کو ڈیٹا ریکوائرڈ ہے, اگر آپ کا انٹرویور جو ہے وہ زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے, ٹھیک ہے, اسکلڈ نہیں ہے, تو وہ زیادہ بیٹر ڈیٹا کلیکٹ نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہ زیادہ اسکلڈ ہے, زیادہ ایکسپیرینس ہے انٹرویور, تو وہ زیادہ بہتر ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. پرسنل انفارمیشن کین بی obtained بائی دا میتھڈ آف انٹرویو. ٹھیک ہے. ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ اٹ از این ایکسپینسو میتھڈ. سب سے پہلے تو یہ ایکسپینسو میتھڈ ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ ایکسپینسو میتھڈ ہے. آپ انٹرویو کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیٹا کلیکشن کے لیے تو یہ بہت زیادہ ایکسپینسو میتھڈ ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ, انٹرویور بیاس. اس میں بیاس ہو سکتا ہے. بیاس کا مطلب ہے, بیاس کس چیز کو کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے what does mean by bias? ہلو, anyone? جی سر. ہلو, جی سر. کیا مطلب ہے بیاس کا؟ انٹرویور بیاس اور ریسپونڈنٹ بیاس. سر خپل سوچ استعمال ولا خپل هغه نالج. ٹھیک ہے. اور ٹینڈینسٹی سر, یو طرف کول. نو, نیچرل نہ ہو. یہ بیاس کا ورڈ اختلاف کے لیے یوز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اختلاف کہہ سکتے ہیں. انٹرویور کا بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے, اس کا ذہن الگ ہے. ٹھیک ہے, سوچ ڈفرینٹ ہے. جو رسپونڈنٹ ہے اس کا سوچ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, میں آپ سے ایک کویشچن پوچھتا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ سب کا بالکل سیم آنسر آئے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر کسی کا ڈفرینٹ سوچ ہے, ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے, تو اس کے مطابق وہ آپ کو رسپانس دیں گے. ٹھیک ہے. تو انٹرویور کا بھی اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اور رسپونڈنٹ کا بھی اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس قسم کے ڈیٹا میں بیاس یعنی اختلاف زیادہ ہوتا ہے. جبکہ اگر آپ اس کے اپوزٹ جائیں, سوری یہ ہیڈنگ میں اوپر آبزرویشن لکھا ہے, یہ آبزرویشن نہیں ہے, ڈس ایڈوانٹیجز آف انٹرویو ہے. ٹھیک ہے. اس کے اپوزٹلی اگر آپ آبزرویشن کا سوچیں تو آبزرویشن, فار ایگزامپل آبزرویشن میں ایک ہے ایکسپیریمنٹ یا ایکسپیریمنٹیشن. تو ایکسپیریمنٹ سے جو بھی ڈیٹا آئے گا اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہوگا, کہ وہ تو مشین نے کیا ہے, ہم نے اسٹینڈرڈ پروسیجر یوز کیا ہے, بس وہ ڈیٹا ہے جو بھی آیا ہے اس میں کوئی بیاس نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ انٹرویو کے ذریعے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کسی سے کویشچن پوچھتے ہیں,
آپ کو لیٹ سپوز کون سی جاب پسند ہے، وہ ایک کہتا ہے مجھے فیلڈ جاب زیادہ پسند ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں مجھے کنسلٹنٹس میں آفس جاب زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے مجھے یونیورسٹی میں جاب زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے. تو مختلف قسم کے آنسر آ سکتے ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف رائے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کسی مٹیریل پہ، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، ایک مٹیریل ہے، ایک ہی سیمپل ہے یا ایک ہی چیز ہے، اس پہ آپ جتنی بار ٹیسٹ کریں گے سیم رزلٹ آئے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو بیاس کا مطلب یہ ہے. ٹائم کنزیومنگ ہے انٹرویو، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے، ٹائم اس پہ بہت زیادہ لگ سکتا ہے کمپیئر ٹو آبزرویشن. کلیئر ہو گیا یہ؟ Yes, sir. Yes, sir. Clear all. So this was all about today's lecture. Now, if you have any question about the lecture or any other issue, you can discuss. ہیلو سر. جی جی. سر اسائنمنٹ کے بارے میں تھوڑا سا بریف کر دیں اور سمری کہ اس کو مطلب کس طرح رائٹ کرنا ہے، پیٹرن وغیرہ تھوڑا سا بتا دیں. سمری پہ تو میں نے ایک کمپلیٹ لیکچر لیا ہے. جس پتہ ہے سر فرسٹ سیمسٹر تھا، فرسٹ لیکچر آپ نے دیا تھا سر، مجھے میں نے دیا اسی سے ریلیٹڈ یہ اسائنمنٹ ہے، اسی لیکچر سے ریلیٹڈ. جی سر، بس کنفیوژن یہ تھا مجھے کہ سر جس طرح آپ نے اس میں لکھا ہے کہ لیٹسٹ ریسرچ پیپر ڈاؤن لوڈ کر دے، اس کی سمری بنا دے 2 پیجز کی، ٹھیک ہے سر. جی سر، تو یہ بتا دیں کہ ریسرچ پیپر میں ایبسٹریکٹ ہوتا ہے تو یہ سمری ہوتا ہے یا پورے ریسرچ پیپر کی؟ نہیں، میں نے آپ ذرا دوبارہ جائیں اور اس لیکچر کو ذرا دوبارہ سنیں کہ جس میں میں نے سمری ڈسکس کیا ہے. اس میں میں نے یہی چیز بار بار بہت زیادہ سٹریس دیا ہے کہ سمری اور ایبسٹریکٹ میں ڈفرینس ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سمری اور ایبسٹریکٹ میں ڈفرینس ہے. سمری از سم تھنگ ایلس اینڈ ایبسٹریکٹ از سم تھنگ ایلس. سمری جو ہے یہ آپ کے ریسرچ پہ ویسے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ضرورت کہاں پہ ہوتی ہے؟ صرف لٹریچر ریویو میں جو دوسرے لوگوں کا کام آپ انکلوڈ کرتے ہیں تو اس کو پیرافرائز اور سمرائز کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. جبکہ ایبسٹریکٹ کا ایک سٹینڈرڈ سٹیپس ہے، ایبسٹریکٹ کے سٹینڈرڈ پارٹس ہے، وہ آپ نے ڈالنے ہیں. سمری از سم تھنگ ایلس، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کیا کریں، لیٹسٹ ریسرچ پیپر آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اپنے فیلڈ میں، اپنے انٹرسٹ کے ٹاپک کے حوالے سے، ٹھیک ہے. جو آپ نے پروپوزل بنایا ہے، جو آپ نے پروپوزل اسائنمنٹ میں سبمٹ کیا ہے، یہ ظاہر بات ہے کہ وہ آپ کا انٹرسٹ ہے اس ٹاپک میں، تو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی پیپر جو لیٹسٹ ہو، لیٹسٹ مین 18، 19 یا 2020 کا پیپر ہو، وہ کہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. وہ سورسز بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، طریقہ بھی بتایا ہے کس طرح آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. وہ ڈاؤن لوڈ کرے، اس کو بڑے غور کے ساتھ ریڈ کرے، اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ کسی پیج پہ نوٹ کرے، اور پھر اس پیپر کو بند کر کے ان پوائنٹ سے 1-2 پیج کی، ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹ 2 پیجز ہے، 2 پیجز سے کم بھی ہو سکتا ہے، 1.5 پیج بھی ہو سکتا ہے، لیکن میکسیمم 2 پیجز، ٹھیک ہے. وہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ اس کے بارے میں سمری لکھنا ہے، صرف پوائنٹ نہیں لکھنے ہیں، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے. بعض اسٹوڈنٹ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے صرف بلیٹڈ پوائنٹس میں انفارمیشن دینا ہے. نہیں، بلیٹڈ پوائنٹس میں نہیں. سمری کا مطلب ہے کہ اس میں فلو ہونی چاہیے، اس میں لاجک ہونا چاہیے، کنیکشن ہونے چاہیے، آپس میں سارے سینٹینسز کنیکٹڈ ہے، پیراگرافس ہے، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہے. صحیح، ٹھیک ہے. جی سر، ٹھیک. یہ ساری چیزیں اگر آپ سمری والے لیکچر کو دوبارہ ذرا غور سے پڑھیں گے اور اس کے جو آن لائن لیکچر ہے وہ سنیں گے تو بہت زیادہ چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائے گی. لیکن سب سے پہلے کوئی پیپر، اپنے انٹرسٹ کا پیپر ڈاؤن لوڈ کرے، پھر وہ لیکچر پڑھے، اور اس لیکچر کے بعد پھر یہ پیپر غور سے ریڈ کرے. ایک دفعہ سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، 2-3 دفعہ اس کو ریڈ کرے، اس سے امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کرے. اور پھر جو میں نے وہاں پہ پیراگراف رائٹنگ کا طریقہ آپ کو بتایا تھا کہ پیراگراف میں سب سے پہلے سٹارٹنگ جو سینٹینس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ سینٹینس، پھر اس کے بعد جو سینٹینسز ہے اس میں پھر ایگزامپلز ہے،
پھر سمرائز کرتے ہیں، ایک پیراگراف ختم ہوا پھر دوسرے پیراگراف میں دوسرا پوائنٹ ہے، اس قسم سے اس انداز سے آپ نے سمری لکھی۔ اس سے اور مقصد نہیں ہے، صرف مقصد میرا یہ ہے کہ آپ کا تھوڑا واسطہ پڑے گا کس چیز سے، ریسرچ پیپر سے، آپ کو تھوڑا پیپر کا پتہ چل جائے گا کہ پیپرز کس طرح ہوتے ہیں، اس میں کیا چیزیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ کا جو رائٹنگ کا پریکٹس ہے وہ ہو جائے گا، رائٹنگ کا پریکٹس امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوشش کرے کہ کسی سے کاپی نہ کرے، ٹھیک ہے، اپنا لکھے، انٹرنیٹ سے کاپی نہ کرے، صرف پیپر آپ دیکھیں اور اس پیپر پہ پھر اپنے انداز میں اپنے ورڈنگ میں لکھیں، ٹھیک۔ اگر سر ساتھ میں ریسرچ پیپر کو اپلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس ریسرچ پیپر کی ہم سمری لکھیں گے جی سر، جو جس ریسرچ پیپر کی ہم نے سمری لکھنی ہے سر وہ تو ساتھ میں اپلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سر۔ اس کی ضرورت ہے، پیپر ساتھ میں آپ نے اچھا سنیں، جس پیپر کی آپ نے سمری لکھی ہے وہ سمری والا پیج 2 پیجز ہے یا 1 پیج ہے وہ بھی سبمٹ کرنا ہے، اور ساتھ میں اوریجنل پیپر بھی سبمٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میرے اسائنمنٹ میں میرے خیال میں یہ آپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں وہ چیک کرتا ہوں کہ اس میں 2 فائلز آپ سبمٹ کر سکتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ یس سر، سبمٹ کر سکتے ہیں 2 فائل سر، ہم نے ایگزام میں بھی کیے تھے ایک دوست کے لیے۔ نہیں وہ ایگزام میں تو ہے، لیکن یہ تو ہر ایکٹیویٹی کی سیٹنگ ہوتی ہے، میں وہ سیٹنگ دوبارہ چیک کرتا ہوں، اگر اس میں 2 فائل کا آپشن نہیں ہے تو پھر میں وہ 2 بنا لیتا ہوں، پھر آپ اس میں اپنا اوریجنل پیپر بھی اور ساتھ میں سمری بھی، کیونکہ دونوں ضروری ہے، چیکنگ کے لیے دونوں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ میں سیٹنگ چینج کرتا ہوں، ابھی تک صرف ایک بندے نے سبمٹ کیا ہے۔ اینی ادر کوسچن؟ یہ کون ہے، اس کی آواز کلیئر نہیں ہے، ارباب عبدالباسط، آپ کی آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی ہے ارباب عبدالباسط جی۔ سر وہی آن لائن کلاسوں میں کب شروع کی گئی؟ آن لائن کلاسز یہی ہے جو ابھی چل رہی ہے۔ اچھا ایم ایس کا میرے خیال میں ڈیسیجن یہ ہوا ہے، آپ آف کریں نا اسپیکر، سنیں سر۔ ایم ایس کا ڈیسیجن یہ ہے، میرے خیال میں پالیسی آئی ہے، آپ یونیورسٹی کے ویب سائٹ پہ چیک کریں، وہاں پہ پالیسی موجود ہے۔ ایم ایس کا یہ ہے کہ آپ کے جو کلاسز ہیں فائنل تک، ٹھیک ہے، فائنل تک آپ کے کلاسز آن لائن ہوں گے، صرف آپ کا جو ایگزام ہوگا فائنل ٹرم وہ ایگزام آن کیمپس ہوگا، یعنی آپ نے یہاں پہ آنا ہے ایگزام کے لیے، پیپرز کے لیے، ٹھیک ہے۔ باقی جو آپ کے کلاسز ہے یہ اسی طرح اینڈ تک جائے گی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اینی ادر کوسچن؟ تھینک یو سر۔ کوئی اور کوسچن ہے؟ ٹھیک ہے، اسائنمنٹ ٹائم پہ سبمٹ کریں، کیونکہ جب اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو یہ پھر ہائڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ہے ٹائم کے بعد پھر آپ سبمٹ نہیں کر سکتے، اگر سبمٹ بھی کریں گے تو اس کی مارکنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ڈرافٹ میں جائے گی اور ڈرافٹ میں پھر مارکنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو دیٹ واز آل about today's lecture. Okay, thank you very much.